अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान, MJTV। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। अपोजिशन के लीडर इमरान खान अब रोज़ाना बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और आज लाहौर का जलसा भी कुछ ही देर में उनकी तकरीर के साथ शुरू होने वाला है। और उसके अलावा जो सियासत के अंदर जोड़ तोड़ हो रही है वो भी बहुत ही अहम है, जो तयन करेगी मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के और उनके इत्तेहादियों के सियासी मुस्तक़बिल का। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़ीद 6 महीने या 1 साल पूरा कर पाएंगे और उसके बाद ही इलेक्शन करवाएंगे, या फिर अपोजिशन की जमातें ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूर कर देगी मौजूदा हुकूमत को कि वो वक्त से पहले यानी जल्द इलेक्शन कराएँ। अभी सबसे बड़ा चैलेंज उस बजट का है जो जल्द ही आने जा रहा है। तो आज के जो कुछ अहम वाक़यात हैं उसके ऊपर मतियुल्लाह जान MJTV आपको मुख्तलिफ़ ज़ावियों से कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। आज के सबसे अहम जो वाक़या है वो है हाल ही में तैनात होने वाले वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मुआवन बराए अमूर ख़ारजा एम्बेसडर रिटायर्ड तारिक फ़ातमी को उनसे वो वज़ारत ख़ारजा का जो ओहदा है वो ले लिया गया है, यानी वज़ारत की ज़िम्मेदारी ले ली गया है, मगर वो बदस्तूर मुआवन रहेंगे वज़ीर आज़म के, और उनको वज़ीर मुमलिकत का भी दर्जा दे दिया गया है, यानी कि स्टेटस दे दिया गया है। एम्बेसडर फ़ातमी को क्यों हटाया गया वज़ारत ख़ारजा से, इसके पीछे भी बहुत सी बातें हो रही हैं, मगर जो चीज़ एक वाज़ेह नज़र आ रही है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसके सरबराह वज़ीर ख़ारजा के ओहदे के लिए तैनात किए गए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी वज़ीर ख़ारजा होंगे। तो उनके होते हुए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को ये भी थे कि एक वफाकी वज़ीर के होते हुए एक वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मुआवन को किस लिए ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो भी अमूर ख़ारजा के मामलात की निगरानी करें या उसको देखें। और शायद ये भी एक वजह थी कि बिलावल भुट्टो ने लंदन जाने से पहले हल्फ बर्दारी की उस तकरीब में हिस्सा नहीं लिया, और आज की ये ख़बर है कि एम्बेसडर फ़ातमी को जो है उनसे वज़ारत ख़ारजा का वो ख़ुसूसी मुआवन की बतौर जो ज़िम्मेदारी थी वो वापस ले ली गई है, मगर वो अभी भी वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मुआवन ज़रूर हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफाकी वज़ीर ख़ारजा और बड़ा अहम पोजीशन होती है, पूरी दुनिया में आपका जो चेहरा है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। तो उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात एम्बेसडर फ़ातमी के हवाले से हुए वो कुछ उतने गलत भी नहीं, क्योंकि फिर दफ्तर ख़ारजा यूँ तो वफाकी वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर ख़ारजा को जवाबदेह होता है, मगर मुआवन ख़ुसूसी भी बहुत सारे मामलात में टांग ज़रूर अड़ा सकता है, तो उनसे ओहदा ले लिया गया है। एक वजह एम्बेसडर फ़ातमी को ख़ुसूसी मुआवन बराए अमूर ख़ारजा लगाने की ये भी नज़र आती है कि वज़ारत ख़ारजा इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में है, और वो कैसे वफाकी वज़ीर दाखिला बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं, शरीक चेयरपर्सन हैं, और जो वज़ीर मुमलिकत हैं अमूर ख़ारजा की, उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और वो हैं हिना रब्बानी खैर, और दोनों ही बड़े तजुर्बाकार वज़रा हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं इंटरनेशनल मामलात में। तो उनके होते हुए बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो ख़ारजा अमूर के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे इंटरेक्शन करना या उनसे जवाबदेही करना, शायद शहबाज शरीफ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे कि एक अमूर ख़ारजा के मामलात पे मुकम्मल तौर पे एक मुख्तलिफ़ सियासी जमात के रहनुमाओं से वो या तो ब्रीफिंग लें या डिस्कशन करें या फिर उनको हदायत भी दें। तो इस वजह से शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये मुनासिब समझा कि एक मुआवन भी होना चाहिए, ख़ुसूसी मुआवन अमूर ख़ारजा का, कि जिसको वो किसी वक्त भी फ़ोन करके बुला सके, चाहे आधी रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, और फिर उनकी अपनी पार्टी का कोई बंदा हो जिसको वो मुख्तलिफ़ हदायत भी दे सकें, जो हदायत पहुँचा सके दफ्तर ख़ारजा में, और फिर उससे ब्रीफिंग ले भी सकें। तो एक मतबादल राय भी जो कि नून लीग के पर्सपेक्टिव से हो वो भी उन तक पहुंचती रहे, मगर बिलावल भुट्टो की तरफ से और बज़ाहिर हिना रब्बानी खर की तरफ से
ایمبیسڈر فاطمی کے بطور معاون امور خارجہ تعیناتی کے اوپر جب تحفظات کا اظہار کیا گیا تو وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس شاید کوئی راستہ نہیں تھا ماسوائے اس کے کہ ایمبیسڈر فاطمی سے امور خارجہ کا قلمدان لے لیا جائے، مگر وہ بدستور خصوصی معاون رہیں گے۔ اور اگر وہ بدستور خصوصی معاون رہیں گے بلا کسی محکمے کے بغیر تو کیا ہوگا؟ اب تکنیکی اعتبار سے تو ان سے امور خارجہ کے معاملات ان سے ہٹا دیے گئے ہیں، مگر لگتا یہ ہے کہ کوئی اور نام دے کے ایمبیسڈر طارق فاطمی سے خارجہ کے امور کے حوالے سے ان پٹ ضرور لی جاتی رہے گی، چاہے وہ اپنی رائے دیں، اوپینین دیں، تجزیے کریں، نان پیپرز لکھیں یا ریسرچ پیپرز لکھیں، لیکن ایمبیسڈر فاطمی جو ہیں وہ ایک غیر رسمی یا انفارمل ایڈوائزر امور خارجہ پہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے رہیں گے۔ اور شاید یہی ایک طریقہ تھا وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس کہ وہ دفتر خارجہ جو انہوں نے مکمل طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ اس پارٹی کے سربراہ کے حوالے کر دیا ہے، اس کے حوالے سے وہ نگرانی کرتے رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو حکمران جماعت ہے یا جو حکمران اتحاد ہے اس میں اس کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ حاوی رہے اور وہ ڈومیننٹ رہے۔ تو ایمبیسڈر فاطمی امور خارجہ کے اب بظاہر تو کوئی نگرانی نہیں کر رہے، لیکن غیر رسمی طور پر انفارملی ابھی بھی شہباز شریف کو وہ مشورے بظاہر دیتے رہیں گے۔ تو یہ تو ایک معاملہ تھا ایمبیسڈر فاطمی کا، اور اب بلاول بھٹو جب واپس آئیں گے تو اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ حلف بھی اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ محسن داوڑ کے حلف نہ اٹھانے پہ بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی شاید ان کے تحفظات تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ محسن داوڑ اور چند دوسرے جو اتحادی ہیں نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو بھی کابینہ میں نمائندگی دی جائے، مگر اب ایمبیسڈر فاطمی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی ہی اہم بات تھی جس کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور کچھ دوسری وجوہات لندن جانے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ بتائی گئی تھیں۔ اور اہم بات دوسری یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو کی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں ملاقات ہے، اور بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بار پھر جو مفاہمت یا جو انڈرسٹینڈنگ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی والدہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہے ان کے درمیان جو ہوئی تھی، جو 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت کی صورت میں ہوئی تھی، اب وہ بھی مئی میں اس کو بھی تقریباً اب 16 سال ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے مزید اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں، مگر بات صرف میثاق جمہوریت کی نہیں لگتی، اس میں یقینی طور پہ کچھ اہم مستقبل کے فیصلے بھی ہیں، جس میں صدارت کے عہدے کے لیے، گورنر پنجاب کے لیے اور سینٹ چیئرمین کے عہدے کے لیے جو ہے اس کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کر کے ان کو منانے کی کوشش کرے گی کہ پیپلز پارٹی کو ان اہم آئینی عہدوں پر بھی اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے جو کچھ ابھی تک کیا ہے اس سے آئینی اور قانونی طور پہ ان کے عہدے کی اہمیت کا بھی تمام جماعتوں کو پتہ چل گیا ہے، تو اس ساری صورتحال کے بعد کس حد تک سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان اہم آئینی عہدوں کے حوالے سے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی کچھ تصاویر بھی جاری ہوئی ہیں، اور ان تصاویر سے تو لگتا ہے کہ بظاہر ملاقات بڑی ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خوشگوار ماحول کیا اتنا خوشگوار تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ واپس آ کے وفاقی وزیر خارجہ کے طور پہ باقاعدہ حلف اٹھائیں گے، تو یہ اب اسی وقت پتہ چلے گا۔ اب تیسری اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے عمرے کی ادائیگی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور پیر کے دن اب لاہور ہائی کورٹ ان کی اس درخواست پہ غور کرے گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ ان کے پاسپورٹ کو ضبط کیا گیا تھا ایک چودھری شوگر مل کیس میں، تو اس حوالے سے عمرے پہ جانا چاہ رہی ہیں مریم نواز، اور جب مریم نواز عمرے پہ جائیں گی تو یقینی طور پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ بھی اسی دوران عمرے کے لیے سعودی عرب تشریف لے جائیں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد مریم نواز اور ان کے والد گرامی میاں نواز شریف کے درمیان بھی ملاقات ہوگی، اور جو کلثوم نواز مرحومہ کی وفات کے بعد شاید ان کی اب پہلی ملاقات ہوگی، اور وہ ایک طویل عرصے کے بعد ان سے ملاقات کر پائیں گی۔
تو obviously اب تو ان کا ایسا بھی کوئی خدشہ نہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گی، اب تو ان کی اپنی حکومت ہے، بہت سے معاملات بظاہر سیٹل بھی لگتے ہیں، تو اس لیے اس وقت ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ان کو جانے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد جو عمران خان نے ٹویٹر پہ اوپر خطاب کیا، ریکارڈ توڑے بہت سے ٹویٹر سپیس کے اوپر، اور فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا تھا حکومت میں آتے ساتھ ہی، تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی 2018-19 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2022 میں جو ہے نا پاکستان ایک انسان خلا میں بھیجے گا، تو وہ سپیس میں تو انسان نہیں گیا، لیکن ان کے لیڈر جو ہے ٹویٹر سپیس پہ ضرور آگے، انہوں نے بہت سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، مگر ٹویٹر سپیس کے اوپر خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنے الزامات کو دہرایا اور اپنے تمام سیاسی مخالفین کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے اور غیر ملکی سازش کا حصہ ہونے کے الزام لگائے، اور انہوں نے کہا کہ ایون کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی فارن فنڈڈ ہیں، وہ باہر ممالک سے فنڈ لیتے ہیں اور ڈائریکٹ فنڈ لیتے ہیں، یہ ڈائریکٹ فنڈ لیتے ہیں۔ یہ وہ الزامات ہیں جو عمران خان 2014 سے جب وہ ڈی چوک میں دھرنے پہ تھے، کنٹینر پہ چڑھ کے یہ الزامات لگاتے رہے، اور اس کے بعد وہ 3 سال تک حکومت میں بھی رہے، مگر ان 3 سال کے دوران بھی کسی ایک جرنلسٹ کے خلاف بھی وہ کسی قسم کی انکوائری تک نہیں شروع کرا سکے کہ ان صحافیوں نے یہ فنڈ لیے ہیں غیر ممالک سے اور یہ پیسے پکڑے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد وہ اپوزیشن میں آ کے پھر وہی الزامات کو دہرا رہے ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور جب وہ بغیر کسی کا نام لیے صحافیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام صحافت کو اور صحافیوں کو ان کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہی شیوا ہے کسی بھی غیر ذمہ دار سیاستدان کا کہ جو اپوزیشن میں الزام لگانا شروع کرتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف، اور پھر حکومت میں بھی رہ کے پھر بھی الزام دہراتا رہتا ہے، کبھی انویسٹیگیشن یا ثبوت نہیں لاتا، اور پھر دوبارہ اپوزیشن میں آ کے دوبارہ وہی الزامات لگاتا رہا ہے۔ اور یہ الزامات کا جو شیوا ہے یہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے بھی رکھا ہے، اور آج بھی وہی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، مگر 3 سال حکومت کے رہنے کے باوجود کرپشن کے جتنے بھی مقدمات جو بنے ہیں، اور جو اب وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ تمام جو موجودہ کابینہ کے اراکین ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ان کے اوپر مقدمے بنے ہیں، وہ ضمانتوں پہ آئے ہوئے ہیں، تو حکومت میں رہنے کے 3 سال بعد بھی وہ کسی ایک ایسے وزیر کے خلاف بھی کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر سکے، اور آج ایک بار پھر محض الزامات پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان کی جو ٹویٹر سپیس کے اوپر تقریر تھی، یہ یقینی طور پہ ایک تسلسل تھا ان باتوں کا جو کہ پچھلے اب تقریباً 7 سال سے یہ عوام سن رہی ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کو اب جو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ظاہری بات ہے جس قسم کا وہ بیانیاں لے کر آ رہے ہیں، تو تھریٹس ہو نہ ہو، تھریٹ الرٹ تو ضرور ہوں گے، اور یہ بھی ہماری ایک روایت ہے ہمارے ملک میں، جب بھی کوئی بات کرتا ہے، سخت بات کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے، تو یقینی طور پہ اس کی زندگی کو خطرہ تو ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے ادارے بھی اس کو خبردار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کے حوالے سے جو بھی تھریٹ الرٹ نکلے ہیں، تو اور بلکہ اب تو جو نئے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے بھی 4 صوبائی حکومتوں کو خط لکھ دیا اور کہا ہے کہ اپوزیشن کے جو یہ رہنما ہیں عمران خان، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور 4 صوبوں کی جو انتظامیہ ہے وہ جب بھی عمران خان ان کے علاقوں میں یا صوبوں میں جائیں تو ان کی تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ تو اب یہ مینار پاکستان کے جلسہ بڑا اہم ہے، عمران خان جو ہیں وہ جلسے میں اس وقت بھی موجود ہیں، دیکھیں وہ کیا تقریر کرتے ہیں، لیکن اس تقریر میں جب وہ کرپشن کے الزامات کو دہرائیں گے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ہی کے دن حکومت پاکستان نے کچھ مزید معلومات جاری کی ہیں کہ عمران خان کس طریقے سے سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ عمران خان ہیں جو 2014 کے دھرنے میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سوئٹزرلینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ اپنے دفتر جاتا ہے اور فلاں ملک کا وزیر اعظم بس پہ سفر کرتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی شروع میں کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، وہاں پہ یونیورسٹی بناؤں گا، اور میں وزیر اعظم ہاؤس کے ایک کمرے میں جو ملٹری سیکٹری کا گھر ہے وہ اس میں شفٹ ہو گئے تھے کہ چھوٹے سے گھر میں صرف دفتری معاملات کے لیے رہوں گا، اور میں تو اپنے بنی گالا گھر میں رہوں گا۔ تو جب وہ اپنے گھر میں رہنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو یہ ایک توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے گھر سے کم بائی روڈ جو 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس پہ تو کم از کم وہ بائی روڈ سفر کریں گے، مگر معلوم یہ ہوا، انکشاف یہ ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے، اور مریم نواز جو ان کی وزیر اطلاعات ہیں، کہ 98 کروڑ روپیہ
خرچ ہوا ہے صرف ہیلی کاپٹر کے ہیلی کاپٹر کے استعمال کے اوپر جو وزیر اعظم نے پچھلے 4 سال میں کیا ہے، تو 98 کروڑ روپیہ، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اور یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے جس کے بارے میں جب فواد چودھری نئے وزیر اطلاعات بنے تھے 2018 میں PTI کی حکومت آنے کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس میں جو فیول ڈلتا ہے وہ 55 روپے فی کلومیٹر اس کا خرچہ پڑتا ہے ایک ہیلی کاپٹر کا، تو وہ 55 روپے فی کلومیٹر جو ہے اس کو فواد چودھری نے نہ جانے کیسے کتنے چکر ہیلی کاپٹر میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ لگائے یا وزیر اعظم نے لگائے کہ آج وہ 4 سال میں 98 کروڑ بن گیا ہے۔ تو اس کو خود ہی کیلکولیٹ کیا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھر سے دفتر سے گھر 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیلی کاپٹر کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے تو 98 کروڑ روپے کیسے بنتے ہیں۔ اور یہ یقینی طور پہ اس کے حوالے سے موجودہ حکومت کوئی ٹھوس مزید ایویڈنس بھی سامنے لائے گی، اور ان کا یہ ارادہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی مقدمہ بازی بھی کرے۔ اب معلوم نہیں یہ حکومت نیب کو کوئی کیس بھیجے گی یا نہیں، کیونکہ نیب کے حوالے سے موجودہ حکومت کے اپنے پلان سے، مگر FIA کے ادارہ ضرور موجود ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ FIA کو اس معاملات میں جو ہے انویسٹیگیشن کرنے کی بات کی جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر کی جو لاگ بک ہوتی ہے، جو ڈائریز ہوتی ہیں جس میں ہیلی کاپٹر کی تمام تر جتنی بھی جرنیز ہوتی ہیں، سفر ہوتے ہیں، ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، لاگ ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے ساتھ لے گئے۔ آخر میں ایک اہم ترین آج کی ڈیولپمنٹ، وزیر اعظم شہباز شریف کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ آج شمالی وزیرستان کا دورہ بھی کرایا گیا، اور شمالی وزیرستان میں انہیں شہداء کے مزار پہ پھول بھی چڑھائے، اور ان کو شمالی وزیرستان اور اوور آل جو خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بریفنگ دی، اور بریفنگ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ مشہور سابق DG ISI جنرل فیض حمید تھے، جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے اس طرح بریفنگ دی ہے۔ اور شاید یہ فیس ٹو فیس ملاقات جنرل فیض حمید کی جو ہے وہ ان کی DG ISI سے پشاور کور کمانڈر کی ٹرانسفر کے بعد شاید یہ پہلی ان کی ملاقات تھی، اس سے پہلے شاید ہوتی بھی رہی ہوں گی۔ تو یہ بڑی ہی اہم ہے، اور یہ شمالی وزیرستان کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وزٹ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ابھی چند ہی مہینے بعد نیا بجٹ بھی آنے والا ہے، اور نئے بجٹ کے آنے سے پہلے سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر ہر وزیر اعظم کو ایسی ہی بریفنگ ملتی ہے، اور جس سے وزیر اعظم کو یہ احساس ہو کہ قومی سلامتی کے لیے اخراجات کو اور زیادہ سے زیادہ اخراجات کو مختص کرنا کتنا اہم ہے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی صورتحال۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج عمران خان جو ہیں لاہور کے جلسے میں ایسا کیا نیا انکشاف کرتے ہیں یا کوئی نیا گل کھلاتے ہیں۔ بظاہر تو فواد چودھری نے تمام الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان ابھی بھی امریکی سازش والے اپنے بیانیے پہ قائم ہے، یا وہ بھی فواد چودھری کی طرح معاملہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف لے کر جائیں گے۔ متی اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔